अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनवर हसन चित्राली। आप देख रहे हैं जियो टीवी। और जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया था अपने एक प्रोग्राम में कि मेरे चैनल से 16 वीडियोस डिलीट किए गए थे और उसमें से एक बहुत ही अहम प्रोग्राम एक बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े मारूफ शख्सियत के साथ मैंने रिकॉर्ड कराया था, और वो ख़ास करके चित्राल के हवाले से और बल्चिस्तान के हवाले से बहुत सारी जो तारीख़ी पस मंज़र और बातें उसमें शामिल थे। तो उस कड़ी को मैं दोबारा जोड़ने के लिए उस शख्सियत के पास आया हूं और आज वही बातें हम दोबारा उनसे पूछेंगे। और फिल वक्त उस शख्सियत के पास इमाम हुसैन कौंसिल का चेयरमैनशिप उसके पास है, दायरा का चेयरमैनशिप उसके पास है, और आर्कियोलॉजी पाकिस्तान एसोसिएशन का चेयरमैनशिप उसके पास है, और इस्लामाबाद पॉलिटिकल फोरम्स का चेयरमैनशिप उसके पास है, और पिछले वो जो एक्स डायरेक्टर जनरल NHA रह चुके हैं और MD टूरिज़म डिपार्टमेंट रह चुके हैं। मेरा मतलब डॉक्टर गज़नफ़र मेहदी साहब, जो कि 13 किताबें उसने तसनीफ़ की है और बहुत ही दबंग शख्सियत है। मैं आज फिर उसको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेहरबानी अनवर। अच्छा सर, आपसे पिछली दफ़ा जब हमने निशस्त रखा था तो उसमें हम आपसे पूछा था कि क्योंकि जिस ज़माने में लवारी टनल का इब्तिदा हुआ और उसको बनाया गया, और उस हवाले से बहुत ज़्यादा हम क्रेडिट देते हैं परवेज़ मुशर्रफ को, तो उसने बनाने में इसको अहम किरदार बल्कि बनाया है उसने। तो उसमें सबसे बड़ी बुनियादी किरदार आप ही का था, जो कि लवारी टनल चित्राल वालों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसमें आपका किरदार बहुत ही कलीदी है, और उस हवाले से आपने जो उस वक्त चित्रालियों के लिए जो खदमात अंजाम दी थी, तो उस पस मंज़र को आप ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए किस तरह हुआ था। बिल्कुल, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि ये परवेज़ मुशर्रफ से पहले का एक सिलसिला शुरू हुआ था। एक इंटरनेशनल शाह हमदान कॉन्फ्रेंस हुई थी कोलाब में। सही। ताजिकिस्तान का शहर है और तारीख़ी शहर है। सही। और आपके इल्म में है कि ये सारा सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताल्लुक़, जिसे हमारी वजारत मज़हबी अमूर, वजारत सकाफ़त, वजारत तालीम और कोई वजारत ख़ारजा कोई भी नहीं उठा सका, वो है हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी, हज़रत शाह हमदान। तो हज़रत शाह हमदान का उन्होंने इंटरनेशनल शाह हमदान कॉन्फ्रेंस वहाँ कराई कोलाब में, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान से कुछ 26 रुकनी डेलीगेशन किया था। अच्छा, माशाल्लाह। और उसे लीड मैं कर रहा था। अच्छा, बिकॉज आई वॉज द चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एसोसिएशन। और जब इंटरनेशनल हॉल में उनकी हुई तो पाकिस्तान से वफद गया था, सैयद खुर्शीद शाह वज़ीर तालीम थे। ये परवेज़ मुशर्रफ से पहले वाली की बात है। अच्छा। तो वो उसमें अब उनकी ख्वाहिश थी, और उनके सेक्रेटरी भी थे और बाकी एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे। अब्दुर्रहमान वो जो ताजिकिस्तान का हेड था, उसके साथ वाली चेयर उन्होंने मुझे दी थी। अच्छा, माशाल्लाह। अब वो मिनिस्टर साहब चाहते थे कि हम ये तो उस वक्त मैं डायरेक्टर जनरल नेशनल हाईवे अथॉरिटी था। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा कारिंदा है। उसने कहा नहीं, ही इज सिटिंग देयर एज इंटेलेक्चुअल एंड एज चेयरमैन आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो जब वहाँ सारे ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान वाले लोगों से और ईरान वाले लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने सदर ताजिकिस्तान ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, अगर ये कोई ऐसा हो जाए कि ये बड़े सियासी रहनुमा ये बात नहीं करते, ये जो कॉरिडोर है हमारा, विखान कॉरिडोर, विखान कॉरिडोर, हाँ, और इसके और एक काम करें कि ये अगर पॉसिबल हो, छोटे लेवल पे अगर प्रपोजल दें तो बड़े लेवल पे मंजूर हो सकती है। अच्छा। तो उसकी मैंने कहा क्या हो सकता है, जब वार खां कॉरिडोर खुल भी जाए
اگر لواری ٹنل ایکسیسیبل نہ ہو ہاں تو ہمارا پاکستان کے ساتھ سینٹرل ایشیا کا رشتہ بڑا اتنا مضبوط نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. تو صحیح. میں نے آ کے بڑی سمری بنائی. اچھا. اینڈ آئی انیشیٹڈ سیکٹری سمری, اور سلمان فاروقی واز سیکٹری کمیونیکیشن. ہی اپرووڈ اٹ, اور اس نے آگے بھیجی, اور آگے پی ایم پریزیڈنٹ سب نے اپروو کر دی. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ دس واز مائی انیشیٹو کہ میں اس انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا تھا, اور اس میں سینٹرل ایشیا کے سارے لوگ آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آغا خان کاریڈور کو کھولنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی بات ہے کہ یہ جو ہمارا راستہ ہے لواری ٹنل کو ٹھیک کر دیں. تو یوں سمجھے کہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے, وہ ختم ہو جائے گا. ہاں, تو وہ انہوں نے اپروو کیا, پھر اسے بننا شروع ہو گئی. اور لواری ٹنل میرے خیال میں گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا ہے. بالکل, بے شک بے شک. اچھا, آپ دیکھیں نا, پھر اس میں چترال کی ثقافت, چترال کا تہذیب و تمدن, چترال کا ادب, اور چترال کی وہ جو قبائل ہیں, کلاش قبائل. کلاش قبائل, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کلاش ہے کیا, ان کا ایرین سے چل رہے ہیں ان کا. میں نے کسی کو یہ بتایا کہ کبھی آپ نے کلاش وزٹ کیا, کہتا نہیں, سنا ہے ان کی موسیقی, ان کی ادب کی. میں کہ وہ آپ جیسے مردوں کو جا کے پھینکتے ہیں نا قبرستان میں, کلاش والوں سے دیکھیں, انہوں نے مردوں کو اسی حالت میں رکھا ہوا ہے قبرستان میں. صحیح بات. عجیب ہے, عجیب ہے, عجیب ہے, دنیا کے لیے بہت انوکھا ہے وہ. ہاں, وہ قبرستان دیکھیں نا, وہ کفن پوش, اور کوئی پتہ نہیں کیا معجزہ ہے کہ کوئی خراب بھی نہیں ہوا, اور ان کے سارے بزرگ, اور اٹ از یونیک ٹائپ ان دی ورلڈ. ہاں, کسی نے اسے پبلسٹی بھی نہیں دی اسے, اس شے کو. پھر ان کی ثقافت کو, ان کی موسیقی کو, ان کی یہ جو رہن سہن, لباس وغیرہ ساری چیزیں کسی کو نہیں کیا. وہ اگر اسے کرے کلاش کو, اور نہیں صرف کلاش نہیں, آپ چترال تک آ جائے تو آپ کو سکندر اعظم تک کی چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. یہ کہ سکندر اعظم کن دریاؤں سے گزرا, کن چشموں کو عبور کیا, کن درختوں کے سائے میں بیٹھا, یہ دس از اے پارٹ آف ہسٹری. چترال کی اور سبات کی ہسٹری کو اگر ان کی تہذیب و تمدن کو آپ اگنور کریں گے تو یو ول اگنور دی ہسٹری اینڈ کلچرل ہیریٹیج پاکستان کی نہیں, پاکستان, انڈیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. صحیح. یہ ایک دیکھیں نا, الیگزینڈر, شاہ ہمدان, اور تمام صوفیہ کرام جو پاکستان میں آئے ہیں, وہ لواری ٹنل تو اس وقت نہیں بنا تھا نا, لیکن راستہ ان کا گیٹ وے یہی تھا. یہاں آتے رہے. آپ بہت دن زکریا کی بات کریں, آپ شہباز قلندر کی بات کریں, آپ ان سارے بزرگوں کی بات کریں, داتا گنج بخش کی بات کریں, بی بی پاک دامن کی بات کریں. اچھا, یہ سارے ان راستوں سے صحیح صحیح. تو مجھے یہ بتائے کہ پھر اس کو آپ لوگوں نے جو مشرف کے دور میں جو آپ نے اس سلسلے میں بڑے تگ و دو کی کوشش کی لواری ٹنل کو بنانے میں, اس کی بجٹ کو اپروول کرانے میں, اس کہانی کو بھی تھوڑا سا آپ کھول کے بیان کریں. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ کہانی تو پہلا پریزیڈنٹ اپروو کر گیا تھا, پی ایم بھی اپروو کر گیا. یہ کون سے پریزیڈنٹ نے کیا تھا؟ مشرف نے ہی کیا تھا. مشرف سے پہلے کون تھا؟ مشرف سے پہلے ان کے تھے اپنے نواز شریف کے. ہاں, نواز شریف کے غالباً مشرف سے پہلے نواز شریف ہی تھا نا. نواز شریف سے پہلے پیپلز پارٹی کے تھے. بالکل, پیپل پارٹی سے یہ شروع ہوا ہے. صحیح. پھر نواز شریف سڑکوں کے معاملے میں, ان چیزوں کے معاملے میں وہ کوئی کنجوسی نہیں کرتا تھا, وہ آگے تھا. ان پرنسپل وہ آگے آیا تھا, لیکن وہ کریڈٹ اس کے حصے میں نہیں آیا. اچھا, صحیح. کریڈٹ پرویز مشرف کے حصے میں آنا تھا. پرویز مشرف کی جو کابینہ تھی, اور وہ جو لوگ تھے آپ کے چترال کے, میں آئی ول ناٹ نیم, وہ بھی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. اچھا. مجھے کہنے لگے, ڈاکٹر صاحب یو بلانگ ٹو ملتان,
اور اسلام آباد میں سیٹل ہے. آپ کو لواری ٹنل سے کیا ملے گا؟ میں نے کہا لواری ٹنل از گیٹ وے آف پاکستان اینڈ سینٹرل ایشیا. آئی ایم انٹرسٹڈ ان سینٹرل ایشیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا اسلام کا یہ جو لنکیج ہے یہ قائم ہو جائے، کیونکہ دنیا اسلام میں دو باتیں ہیں، عرب یا عجم. تو عجم کا اگر مرکزی حیثیت ہے تو وہ چترال سے آپ افغانستان جائیں، ترکمانستان جائیں، وخان جائیں، تاجکستان جائیں، ازبکستان جائیں، اور ازبکستان کو کراس کریں، آپ عراق میں آ جائیں، شام تک ایک سلسلہ ہے. تو اس ٹکڑے کو آپ، تو انہوں نے اپروو کیا. پھر میری پرویز مشرف سے بات ہوئی. اچھا صحیح. پرویز مشرف نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اسے مجھے ہسٹوریکل فیکٹ بتائیں. تو جب میں نے اسے تاریخی منظر میں سارا بتایا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، آپ کے شاعروں کے نام بتائے، آپ کے ہسٹری سے بتائی چترال کی اور سینٹرل ایشیا کی، تو انہوں نے کہا یہ تو اٹ از اے پارٹ آف سینٹرل ایشیا. میں کہ نو، دے ڈونٹ کنسیڈر اٹ ایز اے پارٹ آف سینٹرل ایشیا. لیکن یہ سرحد ہے، جیسے آپ کی پاکستان اور انڈیا کی سرحد ہے، دونوں طرف اردو بولی جاتی ہے، دونوں طرف زبانیں ایسے بولی جاتی ہیں. تو اس سے زیادہ تعلق آپ کا اس باؤنڈری کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے. ان کی پشتو بھی، دری بھی، اور ان کے شاعر بھی، ان کے ادیب بھی، ان کے صوفی بھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو دین ہی ٹوک پرسنل انٹرسٹ. اچھا ہاں، وہ بجٹ نہیں دیتے. آپ نے مائنڈ میک اپ کیا، مائنڈ اس کا میک اپ کیا تو اسے سمجھ آ گیا. پھر اس نے فائنانس منسٹر سے کہا اور کمیونیکیشن منسٹر کو بلایا کہ کمیونیکیشن منسٹر کو کہا کہ آپ اسے میں کر دیتا ہوں. ہاں، اچھا اسے آپ اسے کرے. تو پھر اسے کروایا. اچھا. پھر اس نے افتتاح بھی خود کیا. دیکھے نا. اچھا. اور پھر چترال رہا وہ. صحیح. چترال کی فردر ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا تھا. مجھ سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یوں کیوں نہیں کرتے، پھر آپ یہ مجھے پوری فیزیبلٹی بنا دیں ٹورزم کی، جہاں سے یہ دریا آ رہے ہیں. صحیح. آپ دیکھیں نا جتنا چترال میں چترال کے دریا، پانچوں دریا مل کے کابل میں انٹر ہوتے ہیں، اور کابل میں ایک پانی کا قطرہ اس میں نہیں گرتا ہے، اور یہ اس سائڈ سے نکلتا ہے ہمارے کے پی کے سے. اس کو لوگ بولتے ہیں یہ دریائے کابل، اصل میں وہ دریائے چترال ہے. چترال اور اس کی جو شاخیں اوپر سے آ رہی ہیں نا، دیکھیں نا، اصل تو چترال کے دریا ہیں، چترال کے دریا ہیں، اور اسے اٹ از نون ایز دریائے کابل. پختونوں کی حکومت ہے، اور میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ کاش چترال کے پی کے کا حصہ نہ ہوتا. کیونکہ جب بھی چترال کی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کے پی کے کا حصہ ہے. ارے بھائی، چترال کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. میری اگر ٹو مائی مائنڈ اگر آپ دیکھیں تو انور، چترال کو ایک علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے تھا. صحیح بات ہے، علیحدہ پروونس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی تہذیب، تمدن، اس کی لینگویج، اس کی اٹھک بیٹھک اور اس کی جغرافیہ تاریخ، وہ کے پی کے سے نہیں ملتا. اب دوسری بڑی زبان ہے کے پی کے لحاظ سے، چترالی زبان دوسری بڑی زبان ہے، اور یہ کے پی کے کا تیسراواں حصہ ہے. اتنا بڑا رقبے پہ پھیلا ہوا ایریا ہے. ہاں، اور پھر اللہ نے اسے ایک اور بات انور، جو آپ کے چترال کے نہیں کہیں گے، کیونکہ ایز اے ڈی جی این ایچ اے جب میں نے سروے کرایا اور اب تک کسی نے اسے ایکسپلور نہیں کیا، وہ جو منرل ہیں نا، معدنی ذخائر، منرل ڈیولپمنٹ، اس میں مجھے بتایا اس وقت کے پی ایم ڈی ٹی کے کہ آقا اس میں یہ جو چترال میں ہے، اگر آپ میں کہ تو لوگوں کو بتاؤ، کہ حکومت کو بتاؤ کہ یہاں کیا ہے. اس نے کہا جی اس میں پیتل ہے، اس میں سلور ہے، اس میں سونا ہے، اس میں لوہا ہے. تو لیکن کوئی ایکسپلور نہیں کر رہا.
ایون یہ یورینیم بھی چترال میں ہاں، موجود ہے، یورینیم جو قادر خان نے وزٹ کیا تھا تیریچ جو ایریا ہے وہاں سے اس نے سیمپل لائے بھی تھے. ہاں، تو اب میں نے کہا آپ یورینیم کہتے ہیں کہ اس علاقے سے ملتا ہے، اس علاقے سے بھی ملتا ہوگا لیکن اس علاقے سے بھی ملتا ہے. تو وہ پرویز مشرف، اب اسے بات تو سمجھ آ گئی لیکن اس کی حکومت تبدیل ہو گئی. لیکن آج کے حکمران جو ہیں، چاہے نگران حکومت ہے چاہے بعد میں آنے والی حکومت ہے، پاکستان تو سب کا ہے نا. معدنی وسائل انہوں نے بلوچستان کے ایکسپلور نہیں کیے. اب انہوں نے لکی مروت کے ساتھ یہ جو کے پی کے کا علاقہ ہے وہ پہاڑ کے نیچے، آپ حیران ہوں گے، وہ لوگ جو ہیں ایک گاؤں، مجھے بھول گیا، اس پہاڑ کے نیچے گاؤں ہے 1000-2000 کی آباد، وہ ایک کیل ٹھوکتے ہیں تو آئل نکل آتا ہے. نہ کیل ٹھوکتے ہیں، اس سے گیس نکلتی ہے، اس پہ چولہا رکھ کے وہ ہانڈیاں پکاتے ہیں. صحیح بہت یونیک بات ہے، بہت یونیک بات ہے. اور اسے کہا گیا یہ کہ اسے ایکسپلور کرو. تو انہوں نے کہا جی یہاں ذخائر بڑے تھوڑے ہیں. ارے بھائی تھوڑے ہیں تو اسے کوئی حساب نہیں. یہی حساب آپ کے چترال کی. اب آتے ہیں، آپ نے اس پہ بھی کافی اس زمانے میں سروے کیے، کیونکہ میں جب سے آپ کے ساتھ تعلق ہے، ہم آپ کے سائے میں بہت سارے کام ہم نے بھی کیے، آپ کے ساتھ مل کے کیے ہیں. تو آپ نے وخان کوریڈور جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارے لنک بنتا ہے، اور پھر آنے والے وقتوں میں بلکہ وہ چترال کی تقدیر کو نہیں بلکہ پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے سینٹرل ایشیا، اور دوسری بڑی طاقت روس کے ساتھ ہمارے روابط استوار ہو سکتے. آپ نے وخان کوریڈور کے اوپر بھی بڑا کام کیا تھا، سروے کیے تھے، اور ڈسٹنس بھی آپ نے میئر کیا تھا کہ یہ کتنے فاصلے پر ہمارے ساتھ روس کتنے فاصلے پر ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں جی 160 کلومیٹر کا علاقہ تھا، اور اس کی پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو سنکیاگ والا راستہ دیکھتے ہیں نا، صحیح، اگر آپ چترال کے راستے سے کوریڈور سے گزرتے، سنکیانگ بالکل قریب آتا ہے. صحیح. آپ روس کی بات، چین قریب آتا ہے، چین قریب، اور یہ جو شاہراہ قراقرم سے سڑک کو کنیکٹ کریں، شندور سے کنیکٹ کرے، وہاں سے بھی ہو سکتا ہے، وہاں سے بھی. اچھا پھر اس میں یہ ہے واخا بارڈر کا جو بات میں نے کی تھی، تو وہ افغانستان سے جو سڑک ہائی وے نے نکالی تھی، این ایچ اے نے، وہ بعض وزراء اس کے مخالف تھے. اچھا. ہاں، تو لیکن ان کے لیے پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں. اچھا. لیکن وہ ہماری ایک پازیٹیو، اسے سازش نہیں کہتا، ایک کنٹریبیوشن تھی، انہوں نے اپروو کر دی. اچھا، صحیح. وہ جو سڑک بنی ہے نا این ایچ اے کی، یہ افغانستان کو ملانے والی، یہ چھوٹی سڑک نہیں ہے. اچھا. دس از ہائی وے ٹو سینٹرل ایشیا. صحیح. آگے اس نے آگے تک جانا تھا. صحیح. اور اس کی شاخیں ایران تک جانی تھی، ترکمانستان تک جانی تھی، اور چین تک جانی تھی. صحیح. لیکن یہ منصوبہ تھا، ڈاکٹر بدلتے رہتے اور منصوبے بھی چینج ہوتے. یہ منصوبہ تھا جو اسے کولیکٹیولی میں نے اور ڈاکٹر دانی نے اسمبلی بنائی تھی. اچھا، ڈاکٹر ہمدانی نہیں، پروفیسر ڈاکٹر احمد حسن دانی. اچھا اچھا، صحیح. ہی واز اے گریٹ ہسٹورین. ہم نے فارورڈ کی تھی، کسی کو یہاں کی ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ اس سے اس چیز سے پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ اسے کریں تو پاکستان جو ہے پوری سینٹرل ایشیا کا مرکز ہے. صحیح. اس کو دیکھیں نا، ساحل بھی پاکستان کا چاہیے، کوریڈور بھی پاکستان کو چاہیے. آپ کو گوادر تک کا علاقہ، آپ تو گوادر تک سی پیک بن گیا. اچھا، سی پیک سے ریلیشن شپ جو ہے سینٹرل ایشیا کی، اور گوادر تک اور کراچی کے ساحلوں تک، میں کہتا ہوں کہ اس پہ ایکسٹرا آرڈینری کام انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی کرنا چاہیے. اچھا. یو این او کو بھی کرنا چاہیے، یونیسیف کو بھی کرنا چاہیے، یو این سی ایچ آر کو بھی کرنا چاہیے، کہ آخر انسانوں کی بستی ہے نا. ہاں. تو میرے خیال میں جتنی ڈیولپمنٹ چترال کی ہو سکتی ہے اس روٹ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اس سے
100 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، 100 گنا۔ اور سینٹرل ایشیا قریب آ سکتا ہے۔ اب ہم دیکھا جائے کہ ہم اسلام آباد سے چترال جاتے یہ لگ بھگ 450-500 کلومیٹر پر محیط ہے، لیکن ہم چترال سے روس تک رسائی حاصل کرنا چاہیے، آپ نے جو بتایا کہ 150 سے 160 کلومیٹر، تو کتنا کم فاصلہ ہے۔ تو اس ایک بڑے ملک کے ساتھ، اتنے ملکوں کے ساتھ آپ کا ٹریڈ، کاروبار اور دیگر یہ چیزیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ خان کوریڈور کے اوپر کوئی آنے والے وقتوں میں حکومت آپ کی جو آئیڈیاز تھے اس کو اڈاپٹ کر کے کوئی اس پہ کام کرے گا؟ وہ 160 وہ جو کوریڈور ہے 160 کلومیٹر سے رشیا آپ کے بالکل ایکسیس پہ آ جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس رشیا سے زیادہ آپ کے ساتھ ترکمانستان ایکسیس پہ آ جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ آپ کا مسلمان ملک ہے، کیونکہ یہ جو رشیا کے حصے بکھرے ہوئے ہیں سینٹرل ایشیا کے، اصل تو رشیا تھا، تو وہ کمال کا تعلق بنتا ہے ان ساری خلیجی کاروبار کا، ثقافت کا، تہذیبوں کا، اور پھلوں کا، ٹریڈ کا، ہر شے کا۔ تو میرے خیال میں اس پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، ابھی آپ کی میں تھوڑا سا، کیونکہ یہ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات ہے، اور گلگت بلتستان کو بھی تاریخی پس منظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے ابھی تک فی الوقت، لیکن اس کو بھی NFC ایوارڈ کے تھرو، جب زرداری صاحب کی حکومت تھے اس وقت، تو اس میں بھی آپ نے کلیدی کردار ادا کیا تھا اس کو ایک صوبے کا درجہ دینے کا، تو اس کہانی کو بھی تھوڑا سا آپ کھول لینا بتائیے۔ نہیں، اس وقت کے جو وفاقی وزیر تھے یہاں، اس میں ہم بھی کوئی تجاویز آپ کو دیے تھے، کچھ چیزیں یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے میریٹ ہوٹل میں بالکل ہماری تنظیم کی طرف سے، دائرہ آرکیالوجی اینڈ ہسٹوریکل ایسوسی ایشن کی طرف سے، وہ جنرل، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، بہت اچھا آدمی تھا، اس کی صدارت میں، اس میں ہم نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ گلگت بلتستان کو آپ گلگت بلتستان صرف نہ کہیں، اسے صوبائی حیثیت دیں۔ صحیح۔ اور ہمارے کہنے پر انہوں نے صوبائی حیثیت دی، لیکن جیسے صوبہ اسے بننا چاہیے تھا ویسے نہیں بنا۔ ہم نے تو انہیں کہا تھا کہ آپ ڈسپیوٹڈ کشمیر کہتے ہیں، حالانکہ انڈیا اس کشمیر کو ہڑپ کر چکا ہے۔ آپ کشمیر کو صوبہ کہیں، پاکستان کا سیدھا سادہ، آپ گلگت بلتستان کو سیدھا سادہ صوبہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، آپ کہیں کشمیر بھی صوبہ ہے، آپ کہیں گلگت بلتستان بھی صوبہ ہے۔ دیکھیں نا، اس پہ اب یہ جو حال ہی میں ایک حادثہ ہوا ہے، وہ شاہراہ قراقرم پہ، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا سے آئے تھے۔ ارے بھائی، کوئی ثابت تو کرو، کیونکہ وہ علاقہ کارگل کے قریب ہے، جہاں پر وہ فائرنگ ہوئی بس پہ اور 20 آدمی ہمارے شہید ہو گئے۔ تو کوئی اس پہ توجہ نہیں کرتا، نہ تاریخ پہ کرتا ہے، نہ تہذیب پہ کرتا ہے، نہ ثقافت پہ کرتا ہے، نہ جغرافیہ پہ کرتا ہے۔ صحیح۔ ابھی آنے والے جو حکومت بنے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت آئے گا وہ پاکستان کے مسائل اور ساتھ چترال گلگت بلتستان کے مسائل کے اوپر بھی اس کے مسائل حل کر سکتا ہے، اور آپ کو کون سی حکومت، پارٹی کی حکومت بنتے ہوئی نظر آ رہے ہیں؟ انور میاں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی بن جائے، پاکستان کی ہو، اینٹی پاکستان کوئی پارٹی نہ ہو۔ اور میرے خیال میں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ انتخابات آ رہے ہیں، اس میں تمام پارٹیز کو ایکولی حصہ دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ PPP کو حصہ دے رہے ہیں، آپ PMLN کو حصہ دے رہے ہیں، تو آپ PTI کے لوگوں کو بھی جیلوں سے نکالیں۔ بے شک ہم اس کی حق میں ہیں، PTI کے لوگوں کو جیلوں سے نکالیں۔ آپ ان کی جو سرغنہ ہے ان کو سزا نہیں دے رہے، وہ کھلے عام پھیر رہے، بجا کے جو لوگ مطلب ڈی ٹریک ہوئے تھے ان کو آپ جیلوں میں ڈالیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات میں، مجھے یہ بتائیں، اللہ کو جان دینی ہے، میں یہ کوئی ان کے حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ بتائیں کہ عمران خان نے تو کوئی پتھر مار کے کسی املاک کو تباہ نہیں کیا، یا شاہ محمود نے تو نہیں کیا، آپ نے اسے اریسٹ کیا ہوا ہے۔ نہیں، ہم عمران خان کی سیاست سے ہزاروں اختلاف کر سکتے، لیکن جو اس کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز اس کے ساتھ ایک جمہوری، ایک لیڈر کے ساتھ، ایک پاکستان کی وہ اسے پاپولر سیاسی حقیقت ہے، اسے پاپولر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جس نے بھی کسی کو یہ رپورٹ دی ہے کہ ان 2 کو قید کر کے الیکشن ہو جائیں گے، اب لوگ عام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو
نیا پی ٹی آئی الیکشن ہوا ہے وہ کوئی صحیح نہیں ہوا. وہ اعتزاز احسن صاحب کا ایک نائب تھا جسے اپنے گوہر اعجاز کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بنوا دیا. عام امپریشن یہ ہے وہ خواہ مخواہ غریب آصف زرداری بھٹکا جاتا ہے کہ اس کی سازش ہے. میں آصف زرداری کی سازش نہیں سمجھتا. یہ کسی بیوروکریٹ کی سازش ہوگی. صحیح. اس کو چیئرمین رہنے دے عمران خان کو, شاہ محمود کو وائس چیئرمین رہنے دے, انہیں پی ٹی آئی کو آزاد کریں اور اوپن فیلڈ لیں. پاکستان کے حق میں ہے کہ پی پی پی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, جے یو آئی پاکستان کی جماعتیں ہیں, بلوچستان کی جماعتیں ہیں, انہیں سامنے لائیں. اور یہ کریڈٹ ہوگا جنرل عاصم منیر کا. عام آدمی, وہ جاہل آدمی نہیں ہے. جنرل عاصم منیر بڑا پڑھا لکھا آدمی, سلجھا ہوا جنرلوں میں سے سب سے اچھا جنرل اگر دیکھا جائے, پڑھا لکھا اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والا, اور بہت ہی مطلب اس کے بیک گراؤنڈ جو تو میرے خیال میں جنرل صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کو, اور کوئی بھی قوت اگر ان کو یہ بتاتی ہے کہ یہ جیل میں رہ جائیں گے, ان دو کو مائنس کر کے پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی, یہ فضول بات ہے. پی ٹی آئی کو برابر حصہ دینا چاہیے الیکشن میں, پی 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 کو برابر حصہ دینا چاہیے, پی ایم ایل این کے خلاف مقدمات ختم ہونا چاہیے. بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جنرل صاحب ایک ایکسٹرا آرڈینری اپنا اثر استعمال کریں. وہ محب وطن پاکستانی ہیں. تمام سیاسی رہنماؤں جو قید میں ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, انہیں رہا کر دیا جائے. ان کو پھر ایک ٹیبل میں بھی بٹھا کے کوئی آپ اس ملک کے جو اکنومیکل ایشوز ہے اس کے اوپر کوئی اکنومیکل اور سی پیک سے لنک ہو. تو میرے خیال میں جنرل صاحب اس پہ شاید ہماری آواز پہنچ جائے تو ہی ول ٹیک انٹرسٹ. دیکھیں نا, ایک عمران خان اور ایک شاہ محمود کو مائنس کرنے سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ دیکھیں نا جی, 2 سیٹیں مل جائیں گی. نہیں, غلط ہے. آپ سب کو ایکولی ٹریٹ کریں اور اسے حصہ دیں الیکشن میں. پی ایم ایل این کو, پی ٹی آئی کو, جے یو آئی کو, جو عوام پسند کریں انہیں آگے آنے دیں. اور جو حکومت آئے گی, پھر انور میں تجھے بتاؤں کہ سیاسی رہنماؤں کو جاہل نہ سمجھو. بالکل اصل بات آپ نے بہت ہی اچھی بات کی. سیاسی رہنماؤں کو سنبھال سکتے ہیں سیاسی لوگ, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, چاہے وہ پی 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 کے ہیں, پی ایم ایل این کے ہیں, جے یو آئی کے ہیں, بلوچستان پارٹی کے, عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں. یہ دیکھیں نا, عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے منشور میں لکھا ہوا ہے سرائکی صوبہ. صحیح. اس وقت سرائکی کی آواز بھی کہیں نہیں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے ٹھیک آواز بلند کی. ان کی آواز نہیں مانی گئی تھی. اچھا, اب جنوبی پنجاب کہتے ہیں. بھائی جنوبی پنجاب کا صوبے کا نعرہ لگانے والے بیوروکریٹ جو اپر پنجاب کے ہیں, وہ سازش ہے جنوبی پنجاب کے لیے. جنوبی پنجاب کوئی شے بھی نہیں ہے, سرائکی صوبہ ہے. سرائکی صوبہ میں ڈی آئی خان شامل ہے, دریا خان شامل ہے, پورا میاں والی شامل ہے. اور ان علاقوں میں پاکستان بننے کے بعد, پاکستان بننے سے پہلے جو ملتان ہیڈ کوارٹر صوبے تھا, اس میں دیکھیں کہ کون کون سے علاقے شامل ہیں. بھئی ایسا نہ کریں. اور پھر دریاؤں کی نیویگیشن ہوتی تھی, دریاؤں کو آپ نے یکسر نظر انداز کر دی ہے. اچھا سر, میں ابھی پاکستان کے جو مختلف یہ ہم پنجاب کے صوبوں کے حوالے سے ہم نے سیاست کے حوالے سے بات کی, پھر میں آپ کو چترال کی طرف لے کے جاتا ہوں. چترال کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کون سی شخصیت چترال کے لیے, کیونکہ آپ چترالیوں کے ساتھ بہت اٹیچ رہ چکے ہیں اور بہت قریب سے جانتے ہیں, آپ محسن چترال ہیں. میاں بات یہ ہے کہ کون سا شخص چترال کے تمام سیاسی رہنماؤں سے میری واقفیت ہے. صحیح. شہزاد محی الدین جو بھی ہیں, میں نام نہیں لیتا سب کا, چاہے ان کا نہیں, شہزادہ محی الدین صاحب کے ساتھ آپ کے بہت قریبی تعلقات ہیں. بہت اچھے آدمی ہیں. اور وہ دنیا سے تو چلے گئے, اللہ اس کو جنت دے. جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا, ان کی فیملی تو ہے نا جی. اور اسی طرح چاہے وہ پی 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 پہ ہیں, پی ٹی آئی میں ہیں,
PMLN میں ہیں، یہ 3 جماعتیں ہیں چترال میں. مجھے یہ بتائیں، JUI بڑی محدود تعداد میں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ JUI اور علامہ ساجد نقوی کی جماعت ایک جیسی ہے. JUI وہاں اتنی وسعت میں نہیں ہے چترال میں، لیکن اسے آپ ان جماعتوں کو، ان ساری جماعتوں کے سربراہ یا میں جانتا ہوں اتنے محب وطن ہیں، اتنے پاکستان دوست ہیں، اور وہ چاہتے ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو. موجودہ حکومت، بعد میں آنے والی حکومت پاکستان کی CPAC کی تجارت چاہتی ہے. کوئی بھی حکومت آئے گی تو اسے اگر چاہے گی تو آپ کو یہ ساری چیزیں حقائق ہیں یہ سامنے. گلگت بلتستان ایک بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کے پاس ٹورزم کے حوالے سے. آپ چلے جائیں نا خنجراب تک. آپ گئے ہیں کبھی انور؟ میں گیا ہوں، گلگت گیا ہوں، خنجراب تو نہیں گیا ہوں. اچھا، مجھے اعزاز حاصل ہے ڈائریکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف سے شارع قراقرم بنوانے کا. اچھا، ماشاء اللہ. اور ایک ایک گاؤں پہ ہم نے ٹھہراؤ کیا. اچھا، میں نے کلچرل ایک کارواں بنایا تھا، انٹرنیشنل قراقرم کارواں، اور باب نیاز اس وقت وزیر ثقافت تھے. اچھا. اور گلگت میں کرائی تھی. اچھا. اور میں ان لوگوں کو لے گیا تھا اس سارے اس روٹ سے مانسہرہ کے آگے. جگہ جگہ ہم بتاتے گئے کہ یہ مانسہرہ کیا ہے اور یہاں وہ کیا شے ہے، یہاں کیا شے ہے، ایک ایک شے دریائے سندھ کے کنارے گلگت تک، اور گلگت سے پھر ہنزا سے گلمت، اور گلمت سے خنجراب. اچھا، گلمت اور خنجراب کے درمیان میں 2-3 مقامات ہیں. وہاں پہاڑ سے جیسے بڑا ٹیوب ویل ہوتا ہے نا، پانی نکلتا ہے، تو اس طرح کالا پانی نکل رہا ہے. اچھا، وہ نیچے بہتا ہے تو اس کا رنگ تبدیل ہوتا جاتا ہے، تو آگے جا کے اس میں اور ندیاں شامل ہوتی ہیں، وہی دریائے ہنزا بنتا ہے. اچھا. ہاں، اور اس کو آگے آپ کراس کر کے جائیں خنجراب آپ صحت مند بھی ہوں تو زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے. اچھا. روف آف دی ورلڈ اسے کہتے ہیں. ہم نے اسے پروجیکٹ نہیں کیا. اچھا، خنجراب سے ہم آگے گئے. خنجراب سے چین کی طرف کوئی 2-3 میل پکی یا زیادہ ہوگی ڈھلوان ہے پوری. سڑک خوبصورت نیچے جا رہی ہے. جہاں سڑک ختم ہوتی ہے تو چینیوں کا ریستوران ہے. وہاں چائے پینے کا مزہ آتا ہے. وہاں سے راستہ جاتا ہے سنکھیا کو اور دیگر لوگوں کو، بیجنگ کو، ساروں کو. تو ہم نے یہ چیزیں ایکسپلور نہیں کی. آپ کے CPAC پہ توجہ دے رہے ہیں تو آپ خنجراب اور ان علاقوں پہ توجہ دے رہے ہیں. گلمت پہ دیں، ہنزا پہ دیں، گلگت پہ دیں، بشام پہ دیں، تو سکردو پہ دے، شنگریلا پہ دے. اور پیسے دیکھیں نا، ٹورزم بڑھے گا تو پاکستان کی ہمارا زیادہ انحصار ٹورزم کے اوپر ہو سکتا ہے، اور جو ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں اس کی بہت ہی اہم کردار. بہت سے ممالک ہیں جو ٹورزم پہ سواری کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، تو اگر آپ نے پہاڑ دکھانے ہیں، کون سا ملک ہے جس کے پاس یہ ہو کہ آپ کے گلگت سے پہلے جو سڑک جاتی ہے سکردو کو، اس سے پہلے دریائے سندھ نیچے بہہ رہا ہے اور اوپر 3 پہاڑ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اگر ہم پروجیکٹ کریں ان چیزوں کو، اور پھر آگے جا کے یہ ہنزا کی خوبصورتی اور برفیلے پہاڑ، اور پھر خنجراب کی بلندی، اور دریائے سندھ کے کنارے چلتے آپ کاٹیجز ولیج بنائیں، ریستوران بنائیں، آپ کی انٹرنیشنل ورلڈ سوئٹزرلینڈ کو بھول جائے گی. صحیح. سوئٹزرلینڈ اس کا مقابلہ شمالی علاقہ جات کا مقابلہ نہیں کرتا. آپ کبھی جائیں نا، آپ گلمت سے واپس آ جائیں، میں آپ کو یہ خنجراب گلمت سے آتے ہوئے، ہنزا سے آتے ہوئے گلگت آئیں. اب گلگت سے آپ سکردو کی طرف جائیں، سندھ آ رہا ہے نا، سندھ کے ساتھ ساتھ جائیں سکردو، پھر وہاں خپلو تک جائیں، پھر
اوپر وہ جو اس کا میدان ہے یہ ستپارہ کا، ہاں ستپارہ کا، ستپارہ جھیل دیکھیں، ستپارہ جھیل کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ دیوسائی دیکھو کتنی دنیا اچھا سننا، ستپارہ جھیل کے ساتھ ہم نے NHA نے بنوایا تھا ایک ریسٹوران، نہیں ہے ریسٹورانس بھی نہیں، اسے درمیانی شکل، آپ اس کے باہر 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس جھیل کو آپ ٹورزم کا مرکز بنائیں ستپارہ کو تو کمال ہو جاتا ہے۔ دیوسائی کا پلین جو ہے وہاں آپ فٹ بال کھلائیں، کرکٹ کھلائیں، ہاکی میچ کرائیں، انٹرنیشنل ورلڈ کو چلائیں، وہ دیوسائی ایکسیسیبل ہے آپ کے KPK کے ساتھ۔ دوسری طرف سے اس طرف سے بھی کیا خوبصورت علاقے ہیں دیوسائی کے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو ان علاقوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے انہیں کوئی انٹرنیشنل کانفرنس کی ضرورت ہوگی، ہم نے بہت کرائی ہیں۔ تو اب ہم کوئی حکومت ساتھ نہ دے، کوئی وزارت ہماری ساتھ نہ دے تو ہم کیا کریں؟ صحیح۔ انٹلیکچوئل تو آپ کو، آپ کی خدمات ابھی بھی حاضر ہے، مطلب آپ کی تجربہ، آپ کی جو کاوشیں پہلے کیے تھے ابھی بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ہم پاکستانی ہیں، آگے آئے ہیں شہر، ہم پاکستانی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کھپلو تک جائیں تو دریا کے کنارے جا رہے ہیں، آپ شگر جائیں، شگر میں ایک محل ہے، یعنی آپ پسماندہ علاقوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے گلگت بلتستان سے زیادہ پسماندہ علاقہ اور عدم توجہی کا شکار ہوا ہے۔ محروم علاقہ ہے، بالکل بہت محروم علاقہ ہے جی۔ ان کے لوگوں کا انٹلیکچوئل دیکھیں، ان کے پولیٹیشین کا معیار دیکھیں، فضال نشاط سے لے کے سارے جتنے ان کے پولیٹیشین ہیں انہیں دیکھیں۔ وہ سال کے سال ایک حسینیہ کانفرنس کراتا ہے، حسین صاحب مجھے بھی بلا لیتا ہے وہاں سکردو میں، لیکن بہت عظیم اجتماع ہوتا ہے، لوگوں کی اتحاد امت کی باتیں سنیں۔ حالانکہ وہاں اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، کوئی آج تک سیکٹیرین فساد نہیں ہوا۔ صحیح صحیح، بالکل صحیح سر۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی اکائیوں کو ملانے کے لیے یہ علاقے بہت اہمیت کے حامل ہیں، تو ان کے ٹورزم، ان کی تاریخ، ان کی جو تاریخی پس منظر سے جڑے ہوئے تجارت، معیشت، اس کو اہمیت دیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ویخان کوریڈور اور پھر اس سے جڑی ہوئی جو ممالک ہیں تو کیا تجاویز دیں گے کہ اس کو دوبارہ بحالی کی طرف، اس کو انیشیٹ کی طرف لے جانے میں حکومت کو یا آنے والے حکومت کو کیا تجاویز؟ دیکھیں ایکسٹرا آرڈینری کسی منسٹری، اس میں ٹورزم آ جائے، اس میں منسٹری آف ٹریڈ آ جائے، کامرس کی جو منسٹری ہے وہ آ جائے۔ اگر ٹورزم پروجیکٹ ہو گیا آپ کی معیشت بدل جائے گی، پاکستان مالا مال ہو جائے گا۔ پورا یورپ آنا چاہتا ہے، لیکن یورپ کو بتائیں تو صحیح نا کہ ہماری خوبصورتی کیا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوٹیفیکیشن کو، اپنی ویلیز کو، اپنے دریاؤں کو، اپنی نہریوں کو، اپنے سرسبزے کو یورپ تک، امریکہ تک نہیں دنیا میں پہنچائیں گے، دنیا میں پہنچائیں، دیکھیں کتنی آبادی آتی ہے آپ کی۔ اچھا، فی الوقت اگر دیکھا جائے، آپ اس کو انٹرنیشنل تناظر پہ آپ دیکھیں کہ ہم مختلف وقتوں میں یورپ کے اور امریکہ کے ضرورت رہی ہے، کہ اب ہم جو پاکستان کنٹری ہے، امریکہ اور یورپ کی ضرورت ہے یعنی یہ، یا انہوں نے کوئی متبادل راستے انہوں نے شروع کی ہے؟ نہیں وہ کیے ہوں تو دیکھیں نا، اللہ متبادل راستہ سی پیک کے ذریعے بنا ہوا ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ زیادہ ہے، پاکستان افغانستان ایران کے ساتھ زیادہ ہے، دیکھیں نا، اور ہمارے ہمسایہ ممالک کو پیٹ میں درد بھی پڑتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے۔ سینٹرل ایشیا کے ساتھ سی پیک اور پاکستان کی مضبوطی جو ہے پاکستان کے مستقبل کو زیادہ درخشندہ بنا دے۔ اچھا، ماشاء اللہ درخشاں۔ اچھا سر، آپ پاکستان میں کون سا سیاستدان، اگر میں نام لوں، عمران خان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، کون سا سیاستدان آپ کو زیادہ لگتا ہے کہ اچھا ہے، ملک کو مشکل حالات سے نکال سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سارے سیاستدان اچھے ہیں، اگر ایجنسیز انہیں آزاد کر دیں، اچھا، انہیں کھل کھیلنے دیں۔
اچھا ہاں نواز شریف نے یہ سڑکیں کس نے بنائی ہیں؟ صحیح بات ہے. اور عمران خان وزڈم ہے اور اس کی ٹیم بھی اچھی ہے. شاہ محمود سے اچھا فارن منسٹر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اور اسی طرح سندھ میں بہت انٹلیکچوئل پڑا ہوا ہے. اور JUI میں جو علماء کرام ہیں چاہے فضل الرحمان بھی ہیں وہ شیعوں کی مدارس میں جاتے ہیں. کوئی تعصب نہیں ہے. اس وقت فرقہ واریت ختم ہونے کی ضرورت ہے, دہشت گردی ختم ہونے کی ضرورت ہے. JUI بڑا پارٹ جماعت اسلامی بڑا پارٹ پلے کر سکتی ہے. جماعت اسلامی نے جتنی کنٹریبیوشن اب فلسطین کے مسئلے کو اٹھایا ہے, میں انہیں کہتا ہوں یار جتنا فلسطین کو اٹھایا ہے اللہ کے لیے کشمیر کو بھی اٹھا لو. یہ دونوں کو اکٹھے کر دو. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں آپ مجھ سے میری رائے نہ پوچھیں, میں تو اپنا ووٹ دوں گا, لیکن یہ تمام جو ہیڈز ہیں یہ محب وطن ہیں. ان کی حب الوطنی پہ آپ شک نہیں کر سکتے. لیکن میں اپنے جنرل سے آئی لو ہیم جنرل عاصم منی سے, ان سے میں آپ کے وسیلے سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سیاسی رہنماؤں کو جیلوں سے نکالیں, سیاست کو پابندیاں ختم کریں, اوپن فیلڈ دیں الیکشن میں ان تمام سیاسی جماعتوں کو, PPP کو, PTI کو, PMLN کو, JUI کو, ANP کو, بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کو کھول کھیلنے دیں. جسے عوام پسند کرے اسے آپ بھی پسند کریں. صحیح بات ہے, صحیح بات. سر اس کو کنکلوڈنگ کی طرف لے آتے ہیں, اس کو اختتام کی طرف. تو ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ چترال کے ساتھ کوئی باتیں رہ گئی ہو, کیونکہ مدعا جو پچھلے پروگرام ہم نے کیا تھا جس کو ڈیلیٹ کیے گئے, تو کوئی بات ٹورزم, معیشت, تہذیب, ادب کے حوالے سے چترال آپ کو باتیں ہیں, اس حوالے سے کوئی اپنا آخری کمنٹس دے, پھر اس کو ہم. نہیں, چترال کو ماضی میں قیام پاکستان کے بعد جتنا نظر انداز کیا گیا ہے, چترال کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے, چترال کو خدا کے لیے ایک محب وطن خطہ سمجھتے ہوئے, پاکستان کا وہ عظیم خطہ جو ٹورزم میں آپ کو مالا مال کر سکتا ہے, جو سیاست میں آپ کو مالا مال کر سکتا ہے, جو سینٹرل ایشیا کو لنک کر سکتا ہے, چترال کو اہمیت دیں. چترال کو اہمیت دیں گے, پاکستان کو خود بخود اہمیت مل جائے گی. بہت شکریہ سر, آپ نے آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. آخر میں کوئی پیغام چترالیوں کے لیے؟ میرا سلام ہے جی, میری محبت ہے چترال کے ساتھ, اور میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں چترال بھی ضرور انشاءاللہ آپ کو لے کر جائیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ جی ناظرین, تو ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب لواری ٹنل چترال کے لیے بہت درینہ منصوبہ تھا. اس کو بنانے میں اس زمانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا تھا. اس نے بتایا بھی ہے اور باتوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. کچھ چیزیں رہ بھی جاتے ہیں, ریکارڈ میں نہیں آتے, لیکن اس میں ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب کا بہت ہی اہم کردار تھا جو لواری ٹنل کو بنانے میں. تو آپ تک یہ بات پہنچانی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چترال کے حوالے سے جو بھی محسن آگے آ کے کام کرے گا, ہم چترالی ان کو نہیں بھولتے ہیں, اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں. تو ہم بھی ایک محسن ہونے کا نعتہ ادا کرتے ہوئے آج یہ انٹرویو کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آنے والے پروگرام تک انور حسن چترالی کو اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان پائندہ باد.